कराची में MWM रैली के शुरका की अमरीकी कौंसल खाना जाने की कोशिश, पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने के लिए लाठीचार्ज और शेलिंग। पुलिस सेक्शन पर मुजाहिरीन मुश्तइल, पथराव से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ARY न्यूज की DSNG के शीशे टूट गए। मुजाहिरीन के तशद्दुद से चंद सहाफी जख्मी, मोबाइल फोन भी छीन लिए गए। मुजाहिरीन ने 2 पुलिस मोबाइलों को नुकसान पहुंचाया, मोटरसाइकिल जला दी। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, 1 एहलकार जख्मी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की। इस्लामाबाद में सेव गजा कैंपेन के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और उनकी अहलिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुश्ताक अहमद समेत 10 मुजाहिरीन को प्रेस क्लब के बाहर से गिरफ्तार किया गया। टैक्स फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई। इस साल 7,23,000 अफराद टैक्स नेट में आए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। देखा जाएगा फाइलर्स ने क्या जाहिर किया और असल असासे क्या हैं। वजीर खजाना ने कहा 6 वजारतों और 1.5 लाख खाली आसामियां खत्म करने का फैसला किया है। कैपिटल अथॉरिटी की वजारत खत्म और 2 को जम किया जा रहा है। मजीद 5 वजारतों को रखने या ना रखने का फैसला करेंगे। अता तारड़ का कहना है टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा तरक्की और इस्तेहकाम की अक्कासी है। पंजगूर में कत्ल, 7 मजदूरों की मैयतें एयर एम्बुलेंस के जरिए मुल्तान पहुंचा दी गईं। नमाज जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी। बलूचिस्तान में कत्ल, तमाम मजदूरों का ताल्लुक शुजाबाद से था। मजदूरों को दहशतगर्दों ने घर में घुसकर निशाना बनाया। शनाख्त साजिद, शफीक, फयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान, अल्लाह वसाया और रमजान के नाम से हुई। डिप्टी कमिश्नर ने बलूचिस्तान के जिला मूसाखेल से मजदूरों के अगवा की तरदीद करते हुए कहा, सिर्फ मशीनरी जलाई गई। तामीराती कंपनी के मजदूरों ने करीबी इलाके में पनाह ले रखी थी, जो वापस कैंप पहुंच चुके हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्द खाकी मिल गया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मेडिकल और तिब्बी जराए ने तस्दीक की है। बैरूत के बंकर से हसन नसरुल्लाह का जस्द खाकी मिला है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है हमले में हिजबुल्लाह की मरकजी काउंसिल के रुकन और सीनियर रहनुमा नबील काउक भी शहीद हुए। जमात इस्लामी की जानिब से हसन नसरुल्लाह की रावलपिंडी, बहावल नगर समेत मुख्तलिफ शहरों में गायबाना नमाज जनाजा अदा। कराची में 13 मकामात पर भी गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। मौजूदा पार्लियामेंट आइन में तरमीम करने का मैंडेट नहीं रखती। जाली पार्लियामेंट से इतनी बड़ी तरमीम कराना नाइंसाफी होगी। मुसव्वदा देखकर मुस्तरद किया क्योंकि काबिल कबूल नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत सियासी मकासद के लिए इतनी बड़ी तरमीम की तरफ जा रही है। अदलिया में इस्लाहात लाकर आईनी अदालत की तरफ जाएं। अफराद के बजाय अदलिया से मुताल्लिक इस्लाहात लाई जाएं। जितनी भी धांधली करके मैंडेट चुरा लो, हम मैदान में ही रहेंगे। पार्लियामान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ऐसी तरमीम लाएं जो अवामी रिलीफ का बाइस बने, जमहूरियत मजबूत हो। साबिक फाटा के अजला इंजमाम के बाद ज्यादा मुश्किलात से गुजर रहे हैं। अगर अमरीका के दबाव पर फाटा का इंजमाम किया गया तो हम आजाद मुल्क कैसे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद बात अब सिर्फ फलस्तीन तक महदूद नहीं रही, आग पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। खत्म करना होगी, हक एहतजाज नहीं रोकना चाहिए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं बदनसीबी है 6 साल बाद फाटा पर इस तरह फोरम पर बात हो रही है। फाटा इंजमाम पर एक एक करके सियासी जमातें पीछे हट गईं। फाटा को पैसे देने पर कोई सियासी जमात राजी नहीं थी। हमारा निजाम आईन के मुताबिक नहीं है। पेशावर में बैठकर स्वाद के मसाइल हल नहीं होंगे। रावलपिंडी में एहतजाज पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मरी रोड, लियाकत बाग पर एहतजाज और जलाओ घेराव पर 58 PTI रहनुमाओं समेत 150 से जायद कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना वारिस खान, थाना आरे बाजार, थाना न्यू टाउन और थाना सिटी पुलिस ने एहतजाज और जलाओ घेराव पर मुकदमा दर्ज किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, इसके सिवा अब कोई हल नहीं। हम पर गोलियां बरसाई गईं, शेल पर शेल फायर किए गए, हैंड ग्रेनेड फेंके गए। बस अब बहुत हो गया। अब जो तुम करोगे वो हम करेंगे।
پنجاب میں بدماشی، غنڈہ گردی اور دہشت گردی کی اجازت نہیں، پنجاب لاوارث نہیں ہے، مریم نواز کو ریٹ برقرار رکھنی آتی ہے، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی چاہتے ہیں پنجابی اور پختون آپس میں لڑیں، جو پنجاب میں آ کر قانون ہاتھ میں لے گا ان سے سختی سے نمٹیں گے۔ کے پی کی عوام کو علی امین گنڈا پور کا گریبان پکڑنا چاہیے، کے پی ہاؤس دہشت گردوں کی آماج گاہ ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ڈی جی خان سے کوہاٹ تک اکثریتی علاقہ نو گو ایریا بن چکا ہے، آپ اتنے نالائق اور نااہل ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں صوبے میں کیا ہو رہا ہے، آپ جلد سے جلوس سے فارغ ہوں گے تو صوبے سے متعلق پتہ چلے گا۔ ججز کسی بھی نئی عدالت کا حصہ نہ بنے، 300 سے زائد وکلاء نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو خط لکھ دیا۔ وکلاء نے خط میں کہا نئی عدالت کا جج بننے والے پی سی او ججز سے مختلف نہیں ہوں گے۔ مجوزہ ترامیم کا ڈرافٹ رات کی تاریکی میں سامنے آیا، نمبرز پورے کرنے والے منتخب نمائندے ڈرافٹ سے بھی ناواقف تھے۔ ڈیرہ غازی خان میں شادی کی تقریب میں فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کا ہے۔ 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا، دونوں گروہوں کے افراد ریکارڈ یافتہ اور کرمنلز ہیں۔ کراچی گلستان جوہر میں گاڑی کے اندر دم گھٹنے سے 4 سالہ بچہ جاں بحق، 3 سالہ بچہ تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل۔ پولیس کا کہنا ہے دونوں بچے گھر کے باہر کھیلنے کے دوران گاڑی میں چلے گئے تھے۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع پر غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم کی وطن واپسی پر تاریخ میں توسیع کی سفارش کی جائے گی۔ گوشوارے جمع کرانے کے دوران سسٹم پر بہت بوجھ ہے۔ 28 ستمبر تک 29 لاکھ گوشوارے جمع ہوئے ہیں۔ گزشتہ برس اس تاریخ تک 14 لاکھ گوشوارے جمع کرائے گئے تھے۔ ایران کا لبنان اور پورے خطے میں اسرائیلی جارحیت پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب عامر سعید نے حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد سلامتی کونسل کے 15 ارکان کو خط لکھ دیا۔ ایرانی مندوب نے خبردار کیا ایران کی سفارتی حدود اور نمائندوں کے خلاف کسی قسم کے حملے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا اب غزہ اور لبنان میں جنگ بندی ہونی چاہیے، ہمارا مقصد غزہ اور لبنان دونوں میں جاری تنازعات کو سفارتی ذرائع سے کم کرنا ہے۔ پاکستان کی مشرق وسطی میں اسرائیل کی بڑھتی مہم جوئی کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے شہری آبادیوں پر اسرائیلی حملے اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی تشویشناک حد تک پہنچ چکی۔ گزشتہ کئی دنوں سے اسرائیلی افواج لبنان کی شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ پاکستان اسرائیلی جارحیت کے متاثرین اور لبنان کے عوام سے تعزیت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیتے ہیں کہ اسرائیل کو خطے میں مہم جوئی سے روکے۔ سلامتی کونسل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں سے اسرائیل کو باز رکھے۔ بنگلہ دیش کی سرحد پر بھارت کی اشتعال انگیزی، بھارتی فورسز کی جانب سے غیر قانونی طور پر قتل کیے جانے کے واقعات بڑھنے لگے۔ بھارتی فورسز کے ہاتھوں 16 سالہ لڑکی شنادر کے قتل پر بنگلہ دیش میں غم و غصہ۔ حکومت پر بھارت کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کرنے کے لیے دباؤ بڑھنے لگا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا بین الاقوامی فوجداری عدالت میں مقدمے کا مطالبہ۔ رواں سال بھارتی فورسز بنگلہ دیش کی سرحد پر 15 افراد کو قتل کر چکی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی کونسل جنرل ژاؤ شیرین سے ملاقات۔ چین کے یوم تاسیس پر کونسل جنرل کو مبارکباد دی۔ کہا چین پاکستان کا سب سے بااعتماد اور مخلص دوست ہے۔ چین کی تیز رفتار ترقی سب کے لیے رول ماڈل ہے۔ ملکی معیشت مستحکم بنانے میں چین کا تاریخی کردار ناقابل فراموش ہے۔ کونسل جنرل نے کہا پاکستان ہمارا بہترین دوست ہے، تعاون جاری رہے گا۔ حکومت نے معاہدے پر عمل نہیں کیا، ملک بھر میں دھرنوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکمرانوں سے لڑائی ہے، مسئلے کے حل تک جنگ جاری رہے گی، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی اولمپئن ارشد ندیم کے گھر آمد۔ محسن وال میں گورنر سندھ کا شاندار استقبال۔ ارشد ندیم نے کراچی میراتھن برانڈ ایمبیسڈر کے لیے ایم او یو پر دستخط کیے۔ گورنر سندھ نے کہا ارشد ندیم نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ ارشد ندیم پر ہم سب کو فخر ہے۔
ارشد ندیم نے کہا کامران ٹیسوری کے پیار کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم نے تھرو پھینکی تو ہوش اڑ گئے تھے۔ بھارتی ایتھلیٹ نیرج چوپڑا کا انٹرویو میں اعتراف، کہا میں نے پہلی تھرو اچھی کی لیکن فاؤل ہو گیا، ہوش میں ہی نہیں تھا اور ارشد ندیم نے شاندار تھرو کر دی۔ کہا میں غصے میں تھا کہ کسی بھی طرح اپنے میڈل کا دفاع کرنا ہے لیکن غصے میں غلطی کی۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں، جوش کے ساتھ ہوش بھی رکھنا چاہیے۔ سابق کرکٹر محمد یوسف سلیکٹر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ بیان میں کہا ذاتی وجوہات کی وجہ سے عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ پی سی بی کا کہنا ہے امید ہے محمد یوسف ادارے میں اہم کردار ادا کرتے رہیں گے۔ محمد یوسف نے رواں سال سلیکٹر کا عہدہ سنبھالا تھا۔ T20 ورلڈ کپ اور بنگلہ دیش کے خلاف ٹیم منتخب کرنے والی کمیٹی کا حصہ تھے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں امراض قلب کا دن منایا جا رہا ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر سال امراض قلب کے باعث 4.5 لاکھ، روزانہ 1500 افراد دم توڑ جاتے ہیں۔ کراچی میں سائیکل ریلی کا انعقاد، 600 سے زائد سائیکلسٹ کی شرکت۔ سعودی عرب سے کراچی آنے والے 3 مسافروں میں منکی پاکس کی علامات، نیپا پر واقع سندھ حکومت کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے امیگریشن ایریا، واک وے ایریا کو اسپرے کے ذریعے ڈس انفیکٹ کیا گیا۔ نیو یارک میں بھارتی وزیر خارجہ کے اقوام متحدہ سے خطاب کے کراچی یونیورسٹی روڈ پر لیگی جنرل سیکرٹری یوتھ ریحان مصطفیٰ کی گاڑی کی ٹکر سے زخمی شہری اطہر دم توڑ گیا۔ شہری رانگ وے سے آنے والی گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہوا تھا، 5 روز سے ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں الیکشن کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ الیکشن میں تمام امیدوار بھارت کے پلانٹڈ ہیں۔ کشمیر کی ساری لیڈرشپ جیل میں ہے تو الیکشن کیسے ہو رہے ہیں؟ کشمیری رہنما مشال ملک کہتی ہیں بھارت یاسین ملک کو پھانسی دینا چاہتا ہے۔ فلسطین جیسے حالات مقبوضہ کشمیر میں بھی ہیں۔ اقوام متحدہ میں کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، امن کے سارے راستے فیل ہو گئے۔ نیو یارک میں بھارتی وزیر خارجہ کے اقوام متحدہ سے خطاب کے دوران کشمیریوں کا احتجاج، مودی سرکار کے خلاف اور کشمیر کی آزادی کے لیے نعرے۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری الیکشن کو ڈھونگ قرار دے دیا۔ عالمی برادری سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ۔ امریکہ میں طوفان ہیلن سے تباہی، 5 ریاستوں میں مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 61 ہو گئی۔ شمالی کیرولائنا کے ساحلی علاقوں میں متعدد مکانات تباہ، گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ 10 ریاستوں میں 45 لاکھ افراد بجلی سے محروم۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کے فائنل میں مارخورز 122 رنز پر 122 رنز پر ڈھیر۔ فخر زمان 46 اور حسیب اللہ 27 رنز کے سوا کوئی بیٹر پینتھر کے سامنے نہ چل سکا۔ محمد حسنین اور عرفات منہاس نے 3 شکار کیے۔ میچ کے بعد گلوکار بلال سعید کی پرفارمنس اور شاندار آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا۔ ایونٹ کا فائنل دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ پاکستان کے اسکواش کھلاڑی عاصم خان نے کیریئر کا پہلا ورلڈ ٹور ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ عاصم خان نے امریکہ میں شارلٹسویل اوپن اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیتا۔ فائنل میں انگلینڈ کے نیک وال کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3-1 سے شکست دی۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلہ جاری، موسیقی نے مختلف ثقافتوں کو یکجا کر دیا۔ آڈیٹوریم کے ساتھ آرٹس کونسل کے آنگن میں بھی فنکار بھرپور صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ شہریوں نے غیر ملکی فنکاروں کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔